जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फ़हीम खान साहब, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। और अब बात कर लेते हैं इलेक्शन की। पहले तो ये कहा जा रहा था कि आम इंतखाबात जो हैं वो वक्त पे होंगे, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन उसके बाद आज और इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने इसको वाज़ेह कर दिया था कि असेंबली जो है वो वक्त से पहले तहलील कर दी जाएंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्शन जो हैं वो 90 डेज़ भी होंगे। लेकिन अब जो नया पेंडोरा बॉक्स खुला है वो ये खुला है कि नई हल्का बंदियों पर जो है वो इलेक्शन किए जाएंगे। और वजीर आजम की सरबराही में सीसीआई की मीटिंग हुई है जिसमें नई हल्का बंदियों पे इलेक्शन करने का फैसला जो है वो किया गया है। साथ ही साथ देखना यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कराची में एक बहुत ही अच्छा और बड़ा होल्ड रखती है। ज़राए के मुताबिक कुछ ऐसी इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं, क्योंकि पीटीआई चाहती है, उनकी ख्वाहिश है, स्पेशली जरदारी साहब ये चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो वजीर आजम बना दिया जाए। लेकिन सीएम की अगर हम बात करें कि सीएम सिंध कौन बनने जा रहा है, तो आसिफा भुट्टो के नाम पर भी जो है वो गौर किया जा रहा है, ताकि पीपल्स पार्टी का जो होल्ड है वो सिंध में पहले भी था और अब भी नज़र आता है। लेकिन उसकी तरफ हम देखेंगे कि फिर एमक्यूएम क्या करती है, क्योंकि अब सिंध असेंबली में जो अपोजिशन लीडर है वो एमक्यूएम की है। और हमने देखा कि एमक्यूएम का वफ्द जो है वो वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकात थी और उन्होंने तजवीज़ रखी है कि गवर्नर सिंध कामरान टसूरी को जो है वो निगरां वज़ीर आला बना दिया जाए। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है अली राशिद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। और बात हम ये करने जा रहे थे कि कराची की जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या उतार चढ़ाव जो हैं वो होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी क्या ख्वाहिश रखती है, एक तो ये कि वज़ीर आज़म जो हैं वो बिलावल भुट्टो साहब बन जाएं, और अब ज़राए के मुताबिक ऐसी इतलात तो मौसूल हो रही हैं कि आसिफा भुट्टो को जो है वो सीएम बना दिया जाए। उस सूरत हाल में हम देखेंगे कि कराची में, सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी है। और फिर बात ये हो जाएगी कि एमक्यूएम का क्या होगा, कि एमक्यूएम जो है वो किसके इत्तेहादी बनेगी। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली राशिद ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली साहब बताइएगा, पहले तो ये कहा जा रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हम अपनी असेंबली जो मुद्दत है वो अपनी पूरी करेगी, और अब ये बताया गया है कि असेंबली जो है वो वक्त से पहले तहलील हो जाएगी। और फिर दूसरी जानिब ये भी इतलात तो मौसूल हो रही हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में सीसीआई की मीटिंग हुई है कि नई हल्का बंदियों पर जो है वो इलेक्शन किए जाएंगे। मुतालबात पूरे हो रहे हैं एमक्यूएम के, अपोजिशन लीडर भी एमक्यूएम की है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात थी, उन्होंने कहा कि निगरां वज़ीर आला के लिए कामरान टसूरी को जो है वो नामजद किया जाए। कैसे देखते हैं आप इसे? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। सीसीआई की मीटिंग हुई, पीपल्स पार्टी ने पहली चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं, क्लियर कर दूं, ये हमने कभी नहीं कहा था कि जी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। हमने दोनों सूरतें सामने रखी थी कि आइदर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो 2 महीने बाद इलेक्शन होएंगे, अगर वट एवर रीज़न वो 1-2 दिन पहले अगर उसको डिज़ोल्व कर देते हैं तो फिर 3 महीने बाद इलेक्शन होएंगे। हम तो ये चाहते थे कि इलेक्शंस फौरी तौर पे हो जाएं, मगर सीसीआई में हमारे जो बाकी साथी थे, चीफ मिनिस्टर्स जो सारे सूबों के थे मौजूद, और प्राइम मिनिस्टर साहब वगैरह, तो उन्होंने कहा कि जो सेंसस हुआ है इसलिए कि पाकिस्तान की आबादी काफ़ी हद तक बढ़ गई है, उस हिसाब से नए इलेक्शन होने चाहिए, डिलिमिटेशंस फिर होनी चाहिए, और फिर जाके इलेक्शन होने चाहिए। जो एक फेयर मुतालबा था, जिसमें टू बी ऑनेस्ट विद यू इनिशियली हम इसके हक में नहीं थे, मगर जाहिर सी बात है हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, और कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल मुतालबा था। जो मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा आइन की बात करती है, जमहूरियत की बात करती है, और आप कहते हैं कि जो आइन में लिखा है उसे फॉलो किया जाए, उससे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ गई असेंबली वक्त से पहले तहलील करने की? क्या आप लोग चाहते थे कि 60 डेज से ज़्यादा हमें दिन मिल जाएं, और फिर ये नई हल्का बंदियों का जो मामला है इसे उठाया गया, या इंतज़ार किया जा रहा है कि खान साहब का वेट किया जाएगा कि उन्हें वंस नाअहल हो जाएं और फिर जो है आम इंतखाबात किए जाएं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसमें यह है कि देखें, पहली चीज़ तो आपको ये बताता चलूं कि अगर असेंबलीज को तहलील करना
وقت سے پہلے اور یا وقت پہ ان کو اپنا ٹرم کمپلیٹ کرنا، یہ دونوں آئینی ہیں، دونوں کانسٹیٹیوشنل ہیں، اس میں کوئی بھی انکانسٹیٹیوشنل چیز نہیں ہے، دونوں آپشن ہوتے ہیں اور یہ آپشن ایکسرسائز کیا جاتا ہے، یہ آئینی حق ہے ہمارا اور باقی دیگر پارٹیز کا کہ اگر وہ بہتر سمجھیں تو یہ کر سکتے ہیں. پہلی چیز. آپ کے دوسرے سوال پہ آتا ہوں تو بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. جیسے آپ نے بھی ایک سوال پوچھا اور جیسے چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اس چیز کا ایک کنسپیرسی تھیوری کے تحت اس چیز کو آگے لانا چاہ رہے تھے کہ جی یہ پلان ہے کہ جی عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے گا، پھر وہ کر کے الیکشن میں فوری طور پہ چلا جایا جائے گا ان کو جیل میں ڈال کے، مگر ایسا ہوا نہیں. تو یہ جتنے بھی رومرز تھے یا جتنی بھی کانسپیرسی تھیوریز تھیں کہ یہ سب چیزیں کی جا رہی ہیں کہ ہم ان کو جیل میں ڈال کے ان کو نااہل کر کے فوراً الیکشن میں چلے جائیں، یہ تو چیز ایک غلط ثابت ہو گئی. جو بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں یہ پاکستان کے مفاد میں جو بہتر چیزیں ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل چیزیں اور سب کو کنسنسس میں ساتھ لے کے چلنا ہے. دیکھیں پاکستان میں بہت ہم نے اچھا محمد علی صاحب، یہ چیزیں غلط کیسے ثابت ہو گئی؟ سیشن کورٹ نے جو خان صاحب کو نااہل کر دیا، 3 سال کی سزا دے دی، 1 لاکھ جرمانہ دے دیا، اور اب جو ہے پی ٹی آئی کو تو ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا، لیکن سپریم کورٹ کا دروازہ جو ہے وہ آج کھٹکھٹایا گیا ہے اور درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے. تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ بات غلط ہو گئی؟ اگر سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو، اس ججمنٹ کو سسپینڈ نہیں کیا تو پھر خان صاحب تو نااہل ہو جائیں گے اور پھر عام انتخابات پہ جایا جا سکتا ہے. بالکل وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. دیکھیں نااہل وہ ہو چکے ہیں، وہ آلریڈی نااہل ہو چکے ہیں. سپریم کورٹ کا جو دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا ہے وہ نااہلی کو ریورس کرنے کے لیے، ایز فار ناؤ وہ نااہل ہیں. تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ابھی نااہل ہیں تو کیا ہمارے حق میں یہ ہے کہ ہم فوری الیکشن میں نہیں چلے جائیں ابھی ودن 2 months؟ نہیں تو پھر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ 10 دن بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ اس ججمنٹ کو ریورس کر دے. دیکھیں وہ ججمنٹ کو ریورس کر دے تو 100 بسم اللہ، وہ سپریم کورٹ کی ایما پہ اگر ایسا ہے. دیکھیں وہ کورٹس کا فیصلہ ہے، وہ کورٹ اپنا لیگل کورس اپنا کورس لے گا اور وہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا. مگر میں یہاں آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایز پی ڈی ایم ہو گئے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی انسٹیٹیوشن کو یا کسی ادارے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مطلب کہ اگر وہ نااہل ہوتے ہیں اور ہم اگر فوری ابھی الیکشن میں چلے جاتے تو شاید یہ سوال آپ کا ویلڈ ہوتا کہ دیکھیں اس سے تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ نااہل ہوئے ہیں، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے، وہ جیل میں بھی ہیں اور آپ لوگ الیکشن میں فوراً جا رہے ہیں. تو کیا ایک سوالیہ نشان ہے؟ پھر آپ پوچھتی تو میں آپ کا اس کا جواب دیتا کہ ہاں یہ آپ کا ویلڈ سوال ہے. مگر میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں کیا فائدہ، ہم کیوں مزید آگے الیکشنز کو، بیکاز ہم ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے. وکٹمائزیشن یہ تو کورٹ جانے، قانون جانے. دیکھیں توشہ خانہ کا جو بھی چیز تھی 14 مہینے ان کے پاس تھے، یہ کیس 14 مہینے چلا. ان کی لیگل ٹیم کی کچھ غفلت بھی تھی جو آپ اگر کسی بھی آئینی ماہرین سے پوچھ لیں تو جس طرح سے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا ان کی. اچھا محمد علی صاحب، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ توشہ خانہ کیس میں عدالت نے طلب کر لیا پی ٹی آئی چیئرمین کو، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کئی سیاستدانوں کو جو ہے طلب کیا جا سکتا ہے ان فیوچر، کیونکہ آغاز تو ہو چکا ہے اور توشہ خانہ کیس میں صرف پی ٹی آئی کے چیئرمین کا تو نام نہیں تھا، آپ کے پارٹی کے صدر کا بھی نام تھا، آپ کے چیئرمین کا بھی نام تھا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں توشہ خانہ کے نام ہونے سے کچھ نہیں ہوتا نا. انکوائری ہوتی ہے، انکوائری پھر چلتی ہے، اس مزید چیزیں انویسٹیگیٹ ہوتی ہیں، کچھ ثابت ہوتا ہے تو چیزیں آگے لاتی ہیں. یہاں انہوں نے دیکھیں تحفہ لینے پہ کوئی کسی کو ایشو نہیں ہے، مگر جو پروسیجر ہوتا ہے وہ فالو نہیں کیا انہوں نے مس ڈکلیئر کی چیزیں، پھر انہوں نے اس کو پہلے بیچا، پھر اس کے پیسے جمع کروائے، پھر اس میں کافی لیگل ایشوز تھے. باقی جو ہمارے قائدین جو ہو گئے، دیکھیں انہوں نے تو کورٹس فیس کیے ہیں. میں صرف آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، عمران خان کا جیل جانا اتنا بڑا ایشو کیوں ہے؟ آپ پہلے کیا پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے؟ ان کو تو پھر بھی 14 مہینے ٹرائی کر کے ٹائم دے کے ڈسکوالیفائی کیا. پرائم منسٹر گیلانی صاحب جو تھے یہ سٹنگ پرائم منسٹر، ان کو کنٹیمپٹ. محمد علی صاحب اس دفعہ تو خان صاحب 2 راتیں آلریڈی اپنی جیل میں گزار چکے ہیں اور کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے. پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ خان صاحب کو جب جیل لے کر گئے تو پھر 9 مئی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. اب تو 4 لوگ بھی نہیں نکلے پی ٹی آئی کے، اب تو کسی کو کوئی افسوس نہیں ہے. کیوں اور ہوگا بھی کیوں افسوس؟ دیکھیں نا ان کے جتنے بھی قائدین ان کے لیڈرز تھے، فواد چودھری صاحب ہو گئے، باقی لوگ ہو گئے، سب اسد عمر ان کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سب چھوڑ کے چلے گئے. وہی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے آیا ان کے. دیکھیں یہ تو وہ چیزیں جو آپ نے پریس کانفرنسز ان کی سینئر قیادت کی دیکھی،
آن گراؤنڈ کیا مئی 9 کے بعد لوگوں میں دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا لوگوں نے اپنی آرمی کے خلاف، اپنے جنا ہاؤس جو انہوں نے جلایا اس کے خلاف جو پبلک سینٹیمنٹ ہے، لوور جو ان کا کارکن ہے، ورکر ہے، ان میں نہیں ہوئے گی؟ آپ نے تو صرف وہ پریس کانفرنسز دیکھی ہے نا بڑے لیڈرز کی، تو وہی افیکٹ نیچے بھی آیا ہے. سب مایوس ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. وہ ابھی اپنے آپ کو بہت تنہا پا رہے ہیں، اس لیے کوئی نکلا بھی نہیں ان کی. اچھا محمد علی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ نومبرز میں الیکشن ہو جائیں گے، یا پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کہانی ہے وہ گئی 2024 تک؟ دیکھیں ابھی جو لگ رہا ہے کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ، ابھی اگر یہ نئے سینسس کے تحت چیزیں ہوتی ہیں تو 4 مہینے تو ڈیلیمیٹیشنز، یہ سینسس کی ڈیلیمیٹیشنز میں لگ جائے گا. جب آبادی بڑھتی ہے تو ویسے حلقہ بندیاں بھی ہوتی ہیں، سیٹیں بھی بڑھتی ہیں، تو یہ 4 مہینے اس کے ہوئیں گے اور 3 مہینے الیکشنز میں ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں 2024 میں ہی ہوئیں گی. اینڈ ہوپ فلی سینٹ کے الیکشن مارچ میں ڈیو ہیں 2024 میں. تو میرے حساب سے میری ذاتی یہ رائے کہ اس سے پہلے کمپلیٹ ہو کے الیکشن ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کو پھر کے پی، پنجاب اور سندھ سے ایم پی اے کی سیٹس پہ لوگ نامینیٹڈ چاہیے ہوں گے جو ووٹ کر کے سینٹ کے جو ٹرم ختم ہو رہا ہے نئے سینیٹرز کو الیکٹ کرنے کے لیے بھی چاہیے ہوگا. تو اس سے پہلے ان کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے محمد علی صاحب، ایم کیو ایم کی ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور تجویز انہوں نے دی ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ کامران ٹسوری کا نام جو ہے انہوں نے دیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ نام پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مفید ہے یا نہیں؟ آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی؟ دیکھیں کامران ٹسوری صاحب بہت ہی قابل آدمی ہیں، اور ایز اے گورنر انہوں نے اپنے آپ کو کافی شارٹ ٹائم میں کافی اچھا کام کر کے، عوامی کام کر کے اپنے گورنر ہاؤس کو ایکسیسیبل بنا کے، پرفارمنس تو ان کی اچھی رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ ایکسیپٹیبل بھی ہیں، سب ان کو پسند بھی کرتے ہیں. مگر تھوڑا کویسچن مارک اس پہ آ جاتا ہے کہ دیکھیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہوتا ہے غیر سیاسی لوگوں کا ہوتا ہے، اے پولیٹیکل لوگوں کا ہوتا ہے. اور کامران ٹسوری صاحب تو کلیئرلی الیکشن بھی لڑ چکے ہیں ایم کیو ایم کے ٹکٹ پہ، پھر وہ ڈپٹی کنوینر بھی ایم کیو ایم کے رہ چکے ہیں، اور گورنر بھی وہ ایم کیو ایم کے ہیں. تو میرے حساب سے یہ مناسب نہیں ہوگا اے پولیٹیکل، نہ کوئی پیپلز پارٹی کا، نہ کوئی ایم کیو ایم کا، کسی پارٹی کا نہیں. اچھا محمد علی صاحب ہیں تو وہ ایم کیو ایم کے، لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ زرداری صاحب سے ان کی بہت اچھی دوستی ہے یا بات چیت کہہ لیں، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خاص بندے. دیکھیں وہ ان کی دوستی سب سے ہے، میرے بھی بہت اچھے دوست ہیں، ہم نے بھی بہت اچھا وقت گزارا ہے ساتھ، اور میرے بھی اچھے ان سے رابطے ہیں. ہی از جسٹ جنرلی اے گڈ پرسن. ان کی سب سے اچھی دوستی ہے، مگر یہ کہنا کہ ان کی سب سے دوستی ہے اور اچھے ٹرمز ہیں، وہ ایکسیپٹیبل ہے، تو اس وجہ سے سی ایم آ جائیں گے، اس کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے. آئی تھنک اے پولیٹیکل، اس میں بھی آئی تھنک سب پارٹیز یہی چاہیں گی کہ پیپلز پارٹی نے نگراں وزیر اعظم کے لیے کس کا نام تجویز کیا ہے؟ جی آئی ایم ناٹ شور یہ ابھی تک کہ کس کا نام ہے، بس 2-3 نام آئی تھنک فارورڈ ہوئے تھے. کچھ بیوروکریٹس ہیں ریٹائرڈ سول سروس، اور کچھ ججز ہیں جن کے نام پہ غور ہو رہا تھا. سو آئی ہوپ کہ وہی اے پولیٹیکل لوگ ہوں. بٹ آئی تھنک کسی بھی پارٹی کا کوئی، جیسے اسحاق ڈار صاحب کا نام فیڈرل میں چلا، یا کوئی بھی، لیکن آج تو انہوں نے تردید کر دی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں اور شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ نگراں وزیر اعظم نہیں بنیں گے. یہ بات تو آج طے ہو گئی ہے. بالکل، میں نے اور رائٹ فلی سو، جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سیاسی لوگوں کا کام نہیں ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آپ لائیں گے کسی. ہمیں 100 بسم اللہ ہمیں بہت پسند بھی ہو ٹسوری صاحب، کل کو جب الیکشن ہوں گے اگر سی ایم بن گئے تو لوگ سوالیہ نشان اٹھائیں گے. پی ٹی آئی والے ہو گئے، جی ڈی اے والے ہو گئے، دیگر اور پارٹیز بھی ہیں سندھ میں، اے این پی ہو گئی، فنکشنل ہو گئی. وہ پھر کیوں ایک چیز کو کیوں ہم انڈرمائن کریں جب یہ چیز. لیکن نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مشاورت تو کی جائے گی نا. اگر کامران ٹسوری صاحب کو نگراں وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ زرداری صاحب سے، بلاول صاحب سے جو ہے اس حوالے سے بات چیت کی جائے گی، گفتگو ہوگی، ان کی رائے جانی جائے گی. بالکل ایسا ہے. دیکھیں میں ابھی کسی کا نام ڈسکارڈ نہیں کر رہا. میں آپ نے مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھی کہ میرے خیال سے کیا ہوگا اور میں کیا سمجھتا ہوں، تو میں نے ذاتی دے دی کہ جی بالکل ان کا نام آئے، اس پہ بالکل غور ہو رہا ہے. مگر میرے حساب سے اس وجہ سے تھوڑا ریزرویشن شاید ہو کہ جو بھی شخص آئے، سی ایم یا پرائم منسٹر آئے یا سی ایم آئے یا کوئی وزیر آئے، تو وہ غیر سیاسی ہو. اور ٹسوری صاحب بہت سیاسی وزن رکھتے ہیں، ایکسیپٹیبل سب کو ہیں، پسند بھی سب کو ہیں، کام بھی بہت اچھا کر رہے ہیں. اور آئی تھنک ایز اے گورنر وہ اتنا اچھا
آلریڈی کام کر رہے ہیں تو ان کو کنٹینیو بھی کرنا چاہیے میرے حساب سے، مگر پارٹی کا فیصلہ جو ہوگا وہ سب کو منظور ہوگا. پارٹی کی قیادت بہتر سمجھتی ہے چیزوں کو، اور وہ آنے والا وقت بتائے گا. محمد علی صاحب، یہاں پہ ہم نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جو بھی نگراں وزیر اعظم ہوگا XYZ، اس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہونے چاہیے جو کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں. تو پھر اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں 4 ماہ بعد، 5 ماہ بعد، 6 ماہ بعد جو الیکشن ہوتے ہیں، تو اس کے بعد آئی ایم ایف سے بھی ہماری گفتگو ہوگی، ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوگی، ہمارا ڈیلیگیشن جائے گا یا ان کا ڈیلیگیشن آئے گا، کیونکہ پیمنٹس جو ہیں وہ کچھ ماہ کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں وقفے سے دی جائیں گی. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پھر وہ اختیارات تو نگراں وزیر اعظم کے پاس ہونے چاہیے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات ہیں اس پہ؟ دیکھیں بالکل، ہم تو دیکھیں ہمارے ریزرویشن جتنے بھی تھے وہ اس چیز پہ تھے کہ اتنا لمبا نگراں سیٹ اپ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم تو کہہ رہے تھے فورن الیکشن کروائیں، ٹائم کم ہے اور ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. بٹ اب جب جا کے کنسنسس ہمیں دیکھیں، ہمیں بھی سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو آئدر ہم کہتے ہیں کہ آپ کنونس ہو جائیں یا ہمیں کنونس کر لیں. جب اتنی پارٹیز اور اتنی صوبے سب کہہ رہے تھے کہ یہ سینسس کروا لیں اور یہ پاکستان کے مفاد میں، اس لیے آبادی بڑی ہے، اس حساب سے سیٹیں بھی بڑھیں گی، اس سے وسائل بھی بڑھیں گے، بلوچستان بھی ہے اس میں، KP بھی ہے، چھوٹے صوبے بھی ہیں. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، فور دا گریٹر گڈ کر لیتے ہیں، 3-4 مہینے مزید ڈیلے ہو جائے. مگر یہ آپ دیکھیں گے اس میں جو انہوں نے لیجسلیشن میں کچھ امینڈمنٹس کی تھیں PMLN کی حکومت نے، اس میں آلریڈی انہوں نے امپاور کر دیا تھا کہ جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا وہ اتنا اختیار تو نہیں جتنا الیکٹڈ کے پاس ہو، مگر اس سے زیادہ ہوگا جو کیئر ٹیکر کے پاس ہوتا ہے. تو آلریڈی جو پروجیکٹس چل رہے ہیں اس پہ کوئی ہنڈرنس نہیں آئے گی. جو بھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا وہ IMF ایکسیٹرا جو بھی ابھی چیزیں چل رہی ہیں اس سے ڈیل کر سکے گا، اس کو منطقی انجام تک پہنچا سکے گا، مگر ہاں کوئی نئی چیز سٹارٹ نہیں کر سکے گا. لیکن محمد علی صاحب، کیئر ٹیکر وہ بھی نہیں کر سکتا تھا. محمد علی صاحب، ہماری جو معیشت ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، IMF سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، تھوڑی بہت بہتری بھی ہم نے دیکھی اسٹاک ایکسچینج میں، لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر یہ کیئر ٹیکر حکومت رہتی ہے تو پھر ہم اس طریقے سے گرو نہیں کر پائیں گے اپنی معیشت کو؟ دیکھیں میرے حساب سے تو ایک تسلسل چل چکا ہے. ایز لانگ ایز دیکھیں میرے حساب سے تھوڑی اکانومی کی اور فائنانس کی نالج میں بھی رکھتا ہوں. میرے حساب سے 70% جو بھی ہمارے مسائل تھے وہ تھے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے. جب لوگ دیکھیں گے کہ چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہیں، نگراں سیٹ اپ آ گیا، چلے 3 مہینے کے بجائے 6-7 مہینے کا آ گیا، مگر سب کو پہلے سے پتا ہے کہ جی یہ ہے، تو ایک اسٹیبلٹی آئے گی. آپ نے دیکھا ہوگا اسٹاک مارکیٹ جو ہے 15 مہینے کی ہائی پہ گئی ہے. ابھی ڈالر آپ نے پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ فلکچویٹ نہیں ہو رہا، اور جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے آلموسٹ وہی جو ہے انٹر بینک کا ریٹ بھی ہو گیا. چیزیں بہتری، IMF کی ڈیل ہو گئی ہے، تو چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ٹیکس ٹائم. مگر اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ جی یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اتنے ہی عرصے کے لیے ہوگا اور سب کو پہلے سے پتا ہو کہ جی ہاں تھوڑا لمبا ہوگا، ڈیلیمیٹیشن ہوگی، اور یہ روڈوں پہ لوگ نہیں نکلیں خان صاحب کی طرح. یہ ہاں ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ کے وقت کا. جی ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے اور عام انتخابات جو ہیں وہ اب لگتا یوں ہیں کہ 2024 میں ہی ہو پائیں گے. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.